बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, माजी करीब में जाएं तो अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने अपनी इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा था जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी। एट वंस आज पाकिस्तानी पार्लिमानी 160 के करीब नुमाइंदे पार्लिमान के हमारे जो मेंबरान नेशनल असम्बली हैं, दे गेट अप एंड दे राइट अ लेटर टू शहबाज शरीफ साहब, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये मुदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर। एंड अमेरिका इज़ दैट कंट्री जिसके बारे में हमारे मौजूदा एक बड़े अहम वजीर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह चुके हैं, ज़रा ये गुफ्तगू सुनिएगा। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बार बार इस चीज़ का जिक्र करते रहे कि अमेरिका इज़ वन ऑफ दोज पावर्स जिसको पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता, और ये इल्ज़ाम ठहराया जाता था, मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था बानी PTI जनाब इमरान खान साहब को कि उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर उन्होंने हमारे ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ ख़राब कर दिए में, और यहाँ तक कह दिया कि बैगर्स कांट बी चूजर्स। ये एक ज़रा क्लिप माजी का है, ये भी ज़रा रिमाइंड करवा दूँ, ज़रा सुनिएगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। नाजरीन, ये एक इंप्रेशन देने की आपको और मुझे बार बार कोशिश की जाती रही कि इमरान खान साहब ने, बानी PTI ने, साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान को आलमी मामलात में लेकर तनहा कर दिया, बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे कनेक्शन ख़राब कर दिए। एक तो आज के शो में हम इस स्टोरी को थोड़ा सा, इस ख़त को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, एक और अहम डेवलपमेंट ये थी कि जहाँ ये एक तासुर दिया जा रहा था आपको और मुझे पाकिस्तानियों को कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, इमरान खान साहब की हमशीरा, दोनों उनकी रिहाई ये किसी डील का नतीजा है, और अगर किसी डील का नतीजा है तो फिर बाकी जो रहनुमा एट वंस लॉयर्स उनके और पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला का भी आगाज़ हो चुका हुआ था। लेकिन एट वंस आज हालातों वाक़यात फिर से बदल गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली एक्सेप्ट एक ही रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिशाल यूसुफजई साहिबा। मिशाल साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज वहाँ पर क्या हुआ वो कहानी भी सारी जानते हैं, बानी PTI की सेहत कैसी है, मोराल कैसा है वो भी जानते हैं, और सेकेंडली बाकी लीडरान को मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी उसके ऊपर ही बात करते हैं। मिशाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुलाकात हुई इमरान खान साहब से आपकी? जी आज मुलाकात हुई। कैसी रही मुलाकात? तो अच्छी रही, लेकिन काफ़ी डिले के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद मुलाकात हुई, क्योंकि आज अडयाला में ट्रायल था अलकादिर का। तो 10 बजे की हमें टाइमिंग दी गई थी। 10 बजे हम पहुंचे एज़ यूजुअल। जज साहब भी आए, प्रोसिक्यूशन टीम भी आई, उनको VVIP प्रोटोकॉल में अंदर लेकर गए। हम गेट में इंतज़ार करते रहे। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजने लगा, और सिर्फ मैं नहीं थी, मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, खालिद, हमारे यूसुफ चौधरी, हमारे काफ़ी कौंसल्स वहाँ मौजूद थे। तो आखिर में भी हमारी भी बस हो गई, क्योंकि हमें ना थोड़ा रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे थे कि जिस तरह साइफर या तोशा खाना में उन्होंने किया था कि हम बाहर मौजूद थे और जज साहब को उन्होंने कहा था कि जी कौंसल है ही नहीं, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के ही जूनियर टीम्स को खान साहब का कौंसल मुकर्रर कर दिया था। तो चूँकि हमें वो थोड़ा खदशा था तो हमने ऑब्वियसली गेट पर लड़ाई डाल ली और हमने धमकी दी। हमने कहा अभी जाके हम जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अदालत जाएंगे, ऑलरेडी कंटेम्प्ट लगी हुई है तो छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। और उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट की मज़ीद रेजिस्टेंस रही, और फिर मुझे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, फैसल चौधरी साहब और खालिद यूसुफ चौधरी, 4 लोगों को अंदर इजाज़त मिली। हम अदालत अंदर गए, अदालत लगी नहीं थी, 3 घंटे वो भी अंदर बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और जब हम अंदर गए तो 15-20 मिनट के बाद खान साहब को वो लेकर आ गए। खान साहब आए क्योंकि आज बुशरा इमरान खान साहिबा नहीं हैं, वो लाहौर में हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चूँकि उनकी एक डेंटल सर्जरी है, क्योंकि उनका इम्प्लांट हुआ था, उसका इन्फेक्शन बहुत सीवियर किस्म का हो गया है, तो वो नहीं थी। हमने उनकी मेडिकल ग्राउंड पे एग्जामिशन चाहिए, जज साहब उस पर भी रिलक्टेंट थे, बहुत प्रेशर में नज़र आ रहे थे। हमने कहा कि मतलब ये तो मेडिकल ग्राउंड है, आपके सामने कल उनकी तबीयत ख़राब थी और हमने रिक्वेस्ट की और आपने उनको अलाउ किया, तो भी वो कहते कि नहीं मैं वारंट जारी करता हूँ। हमने कहा आप इस इजाज़त लिए किस बात के वारंट, आपने विजुअल्स बनाने हैं? हमने कहा जी वो पेशावर हाई कोर्ट से ओमनीबस बेल पे कुछ भी नहीं हो सकता, और हम आपसे कह रहे हैं कि वो कल परसों आ जाएंगी, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के लिए गई हुई है।
تو پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں بس جو مرضی ہو کل کی ڈیٹ رکھیں گے ہم. تو یہ سوچے کہ اس ٹائم عدالتوں پہ اتنا پریشر ہے. ڈیل ہوئی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا, یہ حال نہ ہوتا. عمران خان صاحب کی صحت کیسی تھی؟ دیکھیں خان صاحب کی صحت صحیح تھی, لیکن خان صاحب کے ساتھ جو یہ پچھلے 20-25 دن ہوا ہے, جو ان کو ذہنی ٹارچر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان سے سلوک کیا گیا ہے. میں نے آج بھی خان صاحب سے پوچھا, خان صاحب سے میں نے بات کی, خان صاحب سے کیونکہ آج کیس لگا تھا وہ اڈیالہ میں ملاقاتوں کا, تو میں نے خان صاحب نے مجھ سے اپڈیٹ پوچھی تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ جی خان صاحب وہ لوگ تو سپرڈنٹ نے عدالت میں آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے تو ملاقاتیں روکی ہی نہیں ہے اور سارا فیسلٹیز دی جا رہی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ ایک اتنے قسم کے بے شرم لوگ ہیں کہ اتنے کلا جھوٹ بول رہے ہیں. جب 3 اکتوبر کو ان کے ساتھ لاسٹ ملاقات ہوئی تھی, خان صاحب کہتے اس رات سے 5 دن مسلسل بجلی بند تھی. ہاں یہ تو رپورٹ ہوا, سارا کچھ بند تھا, ایون سیل سے ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے, انہوں نے دن کی روشنی نہیں دیکھی تھی اور ان کے ساتھ اتنا برا بیہیویئر رکھا گیا. لیکن آج جو خان صاحب نے انکشاف کیا, اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں بتائی تھی, ہمارے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے واش روم پہ بھی کیمرے لگے ہوئے. جی انہوں نے کہا میں نے, اور ہم نے بھی یہی پوچھا کہ خان صاحب واش روم پہ, انہوں نے کہا جی, کیونکہ پہلے نا یہ 3-4 دن جب مجھے چکی میں بند کیا گیا تھا, پہلے تو یہ مجھے شاور کے لیے لے کے جاتے تھے نا دوسرے والی جگہ پہ, لیکن پھر مجھے شاور میں وہی یوز کرتا تھا. لیکن وہاں جو روم تھا وہاں تو کیمرے لگے ہی لگے, خان صاحب کی ساری ایکٹیویٹی اندر جو بھی کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے, لیکن واش روم پہ کیمرے لگانا اٹس بلو دا بیلٹ والی حرکتیں. اور ہم نے کہا خان صاحب آپ نے بتایا کیوں؟ کہتے ہیں بس کیا مطلب ان کا بھی تھا نا. انہوں نے کہا, میں نے کہا کیونکہ علی ظفر صاحب نے پھر زیادہ انسسٹ کیا کہ آپ بتائیں اور کیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ جی 7 کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹوٹل سیل کے اندر اور سیل کے باہر اور واش روم پہ, کہ مجھے ہر اینگل سے کور کرنا چاہتے ہیں. یہ حالات ہے اس ملک کے سابق وزیر اعظم. پھر واقعی میں کوئی ڈیل ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ دیکھ لیں 7 کیمروں میں سے کوئی ڈیل نظر یہ دیکھ لیں کہ اتنے. اور آج خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. خان صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ڈیل کبھی بھی نہیں ہوگی, فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. 8 فروری کو فیصلہ ہو چکا ہے, اب دوبارہ سے پاکستان کی عوام سڑکوں پہ فیصلہ کرے گی. اچھا ایک چیز تھوڑا میں ماضی میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. جس دن بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے اس دن میری اطلاع یہ ہے کہ obviously ہے بہت بڑی خبر تھی, ہم سارے اس خبر کے پیچھے بھاگ رہے تھے دیٹ ڈے. تو مجھے یہ بتایا گیا جی 3 بجے کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اور کچھ خواتین پنڈی ڈویژن کی اور پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی خواتین ہیں, یہ تمام لوگ بشرا بی بی صاحبہ کو ریسیو کرنے جائیں گے. کچھ تو اطلاعات یہ تھی کہ 5 سے 5:30 بجے جو روٹین کا ٹائم ہے جو روپکار اور وہ ہوگا. واٹ ہیپنڈ دیٹ ڈے؟ آپ کی گاڑیاں جاتی ہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ تک جیل کے اندر جاتی ہیں, آپ کے ساتھ بشرا بھی بیٹھتی ہیں, بنی گالا سے میں پتہ چلتا ہے, تو پھر یہ ایک تاثر جاتا ہے نا کہ نہیں جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں اصل میں نا ڈیٹیل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, چونکہ بی بی صاحبہ کی جب رہائی ہوئی نا تو اس دن ان کی روپکار جاری نہیں ہوئی, کیونکہ ان کے مچل کے کسی نے سائن نہیں کیے, ایک دم سے تمام ججز چلے گئے تھے. خالد صاحب وہاں پہ مچل کے سائن کر رہے تھے اور کسی نے نہیں جج نے سائن کرنے ہوتے نا, انہوں نے سائن. وہ تو نیکسٹ ڈے ہوا نا, وہ تو نیکسٹ ڈے اس دن یہ بنتا اس دن تھا کہ جس دن ٹھیک ہے ایک دن جس دن وہ ججز چلے گئے فاتحہ پہ چلے گئے ایک دم چلے گئے, سارا ماحول بن گیا. اگلے دن جب ہم گئے عدالت تو ہم نے ارلی ان دا مارننگ مچل کے سائن کر لیے تھے 9. اس کے بعد میں یہ بات کروں گی آن دا ریکارڈ کہ میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہو چکی ہے اور جتنی زیادتیاں کر دی گئی ہے, آپ اڈیالہ آتے رہتے ہیں, جو 3 بجے کا ٹائم ہے وہاں بہت رش ہوتا ہے, بہت مرد حضرات قیدی تباہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا سر کیونکہ رہائی ان کی کل بنتی تھی, آج نہیں بنتی, اور ان کے ساتھ یہ 24 گھنٹے ظلم ہوا ہے کہ جب وہ ایک سیکنڈ ان کا غیر قانونی ہے, آپ جو ہے نا یہ روپکار بھجوائیں اڈیالہ. اوکے جج صاحب نے, کیونکہ ہم نے کافی لائر سے ہم نے بہت زیادہ انسسٹ کیا, تو جج صاحب نے ایگری کیا اور انہوں نے روپکار بھجوائی. اسپیشل ریکویسٹ پہ ہوا تھا, اسپیشل ریکویسٹ پہ تھے, ان رائٹنگ ریکویسٹ ہم نے کی تھی. اوکے اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ جی یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, یہ الاؤ ہے, کوئی بھی قیدی کر سکتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ اسپیشلی بشرا عمران خان صاحب ہے, کل بھی کوئی قیدی رہا ہو جائے اور وہ جج صاحب سے کہے کہ جی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم ایکسپینسز بیئر کرنے کو تیار ہے اس کے آنے جانے کے, ٹرانسپورٹیشن کی, اور آپ کریں, تو یہ روٹین کا میٹر ہے, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم گئے وہاں پہ, ہم روپکار لے کر گئے. جب روپکار لے کر گئے ہم نے روپکار دی. انہوں نے پہلے جو بندہ روپکار لے کر گیا تھا, عدالتی جو سسٹم ہوتا ہے اس کو اندر الاؤ کیا. اس کو جب اندر الاؤ کیا تو پچھلی مرتبہ بشرا عمران خان صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی. جب رہائی ہوئی تھی نا ان کی عدت میں, وہ باہر آئی, دھوکے سے ان کو باہر لایا گیا اور
ان کے ساتھ نیب کے لوگوں نے بدتمیزی کی تھی. تو اس ٹائم میری بیوی صاحبہ سے یہ بات ہوئی تھی کہ آئندہ جب انشاءاللہ آپ کی رہائی ہوگی جب تک آپ مجھے نہ دیکھیں گے آپ باہر نہیں آئیے گا. یہ پہلے کا کوڈ، یہ پہلے ہم سے ہم کمٹمنٹ ہوئی تھی. تو جب وہ اندر روپکار والا بندہ گیا اور انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا آپ سائن کریں آپ کی رہائی ہو گئی ہے، تو بی بی سائن نہیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا مشال آئی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی آئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پہلے اس کو لے کر آئے میرے سامنے لائن میں دیکھ لوں. جی پھر مجھے وہ اندر لے کر گئے. وہ ڈپٹی سپرڈنٹ مجھے کہا کہ آپ الاؤ ہے آپ اندر جائیں. میں نا تھوڑی حیران پریشان ہوئی کیونکہ روٹین میں بھی ہمیں 3-4 گھنٹے خواری سے پہلے اندر نہیں جانے دیا جاتا. تو میں نے کہا شاید واقعی میرے آئی ہے. تو میں جب اندر چلی گئی تو بی بی صاحبہ آتی، میں نے سلام کیا، میں بڑی خوش تھی اوبیسلی، میں ملی ان سے گلے ملی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اصلی رہائی ہے. میں نے کہا مجھے تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اصلی رہائی ہے کیونکہ کوئی اور کیس نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ سائن کر لیں. انہوں نے کہا کر لوں. میں نے کہا ہاں سائن کر لیں کیونکہ مجھے تھوڑا تھا کہ ایسے نا کوئی دوسرا ایڈونچر نہ ہو جائے. بی بی نے سائن کر لیا. ہاں یقین کریں انہوں نے اپنا سامان بھی پیک نہیں کیا تھا. ڈیل ہوئی ہوتی نا تو سامان کوئی آئیڈیا نہیں تھا. سامان ان کا ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا اڈیالہ میں. ہم نے کہا آپ چلے ہمارے ساتھ. ہم نکل آئے جیل سے بھی ہم تھوڑا سا گئے تو پولیس کی 2 موبائلز نے ہمیں فالو کیا. ایسے نہیں تھا کہ ہمیں بڑے ہوا اور ہمیں لگا کہ شاید کوئی ایڈونچر ہونے والے. ہم بنی گالا گئے. بی بی صاحبہ نے 3 سے 4 گھنٹے گزارے وہاں پہ ہم نے پھر ان کو کنونس کیا. وہ نہیں مان رہی تھی. ہم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خیر آپ کے پیچھے چلی جائے کچھ نہیں ہوگا. ایک تو مشال صاحب یہاں پہ رکیے، اگر کوئی وہ جو تھی موبائل جو پولیس کی وہ فالو کر رہی تھی آپ لوگوں کو اینڈ آل دیٹ، تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم سب سے پہلا آئیڈیا یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کے پی بھائی بنی گالا دین. یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے کہا کے پی گاڑی میں نے کہا کیونکہ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کے پی چلے. انہوں نے کہا بی بی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کے پی چلے. بی بی صاحبہ مجھے غصہ ہوئی کہ بیٹا اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے گرفتار، میں جاؤں گی اپنے گھر پہلے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی رہا کیا دوبارہ گرفتار کر رہے، کر لے گرفتار. پہلے بھی میں نے بڑی بہادری سے گرفتاری دی تھی کیونکہ میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ میں خان صاحب کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنوں گی، تو کر لے گرفتار. تو اس ٹائم تھوڑا مجھے ہوا لیکن پھر کیونکہ بی بی صاحبہ نے اتنے غصے میں کہا تو میں نے کہا نہیں چلے بس بنی گالا ہی چلے. آپ کا بہت ٹائم گزرتا ہے بشرا صاحبہ کے اوبویسلی رہائی کے بعد اب اینڈ آل دیٹ. پریکٹیکل پالیٹکس میں بشرا بی بی نظر آ سکتی ہیں؟ نہیں ہوتی جی. وہ ایک بہت ہی گھریلو خاتون ہے. ان کا اس چیز سے لینا دینا ہی نہیں ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں کمپین دیکھ رہی تھی کہ بی بی صاحبہ نے کوئی پولیٹیکل کمیٹی چیئر کی، حکومتی ڈیٹیلز مانگی، پوسٹنگ ٹرانسفر پہ بین لگائے. میں کافی تماشے میں دیکھے. ان کی اتنی سخت طبیعت خراب تھی کہ وہ ڈاکٹرز کے علاوہ کسی سے ملی نہیں ہے. میری بھی ہارڈلی 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. سوری یہ ایک آڈ کویسچن ہے، آئی ڈونٹ پٹ اپ کویسچنز لائک دیٹ، لیکن یہ زیر بحث ہے تو مجھے پٹ اپ کرنا پڑ رہا ہے. بی بی صاحبہ وہاں پر کے پی کے اندر کسی دربار پہ بھی گئی ہیں؟ کہیں بھی نہیں گئی ہے. یہ ہم سوری مجھے نہیں اچھا لگتا جی یہ بات نا، یہ بات مجھے میں یقین کریں جو ڈاکٹرز تھے نا وہ بھی ان کا سی ایم ہاؤس میں ہی چیک اپ کرنے آئے تھے کیونکہ ان کی واقعی میں بہت سیویئر قسم کی طبیعت خراب ہے. ایک تو انہیں انفیکشن ہوا ہے، دوسرا نا اگر کوئی انسان فطری عمل ہے کہ 9 months سولیٹری کنفائنمنٹ میں گزارے، بے گناہ گزارے، نارمل ہونے میں انہیں ٹائم لگتا ہے. ایون میں جیل میں نہیں ہوں لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، تو میں آج بھی کسی کو بتا رہی تھی کہ جب ہم نارمل ہوں گے نا حالات تو شاید پھر ہم اس میں نارمل نہ رہے کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے جی. تو یہ ایک فطری عمل ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ میں نے سنا تھا، یہ بات میں نے بھی سنی اور ہم ہنسے بھی کیونکہ بیوی کو پتہ نہیں تھی تو میں نے ان کو یہ بات بتائی. اس طرح سٹوری پورٹرے کی جا رہی تھی اتنا سیاق و سباق اور وہ بتایا گیا جی فلاں جگہ ہے فلاں ٹائمنگ تھی. سو آئی تھاٹ مے بی کہیں پہ وہ مطلب درباروں پہ لوگ جاتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نا پشاور میں ایسا کوئی دربار نہیں ہے کہ وہ وہاں نہیں، وہ سبربن ایریا یا کسی اور سٹی کا کچھ ذکر ہے لیکن لیٹس ناٹ گیٹ دیئر، وہ چلے پروپیگنڈا ہوئے گا. یہ بتائیے کہ آج بانی پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال یا اس کا وضاحت بتائی ہے کہ کس قسم کا احتجاج ہوگا، کب سے ہوگا، کوئی انسٹرکشنز ملی ہیں؟ دیکھیں جی خان صاحب نے کچھ انسٹرکشنز دیے ہیں پارٹی پالیسی کے مطابق جن کے لیے گئی ہے ان کو مل گئی ہے. اوکے. اور باقی خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ فیصلے پاکستان کی عوام کریں گی. Are you trying to tell me کہ وہاں پر کوئی بھی جو کانورسیشن ہوتی ہے جی وہ صرف آپ لوگوں کے اور بانی پی ٹی اے کے درمیان ہوتی ہے، کوئی بندہ سن نہیں رہا ہوتا، کوئی ریکارڈنگ نہیں، کوئی Are you trying to tell me that کہ نہیں جی چونکہ بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے بھی نا کوئی وہ کہتے ہیں نا جب مشکل حالات بہت زیادہ ہو جائے تو بیچ کا آپ اپنے لیے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں، لینگویج ڈیولپ کر لی تو ہم نے بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جس سے خان صاحب بات کر لیتے. حالانکہ آج خان صاحب کی پولیٹیکل میٹنگ بھی تھی 2 بجے اور جب ہماری ملاقات ہو رہی تھی وہی نا پولیٹیکل لیڈران کو روکا گیا نا جی، تو ان کو ملاقات کرنے سے روک. حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ جائیں ابھی پولیٹیکل میٹنگ ہے اور ہم اسی وجہ سے باہر نکلیں کیونکہ لیکن پولیٹیکل لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ان رائٹنگ دیں
کہ آپ پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم ملتے ہی نہیں، ہم کیوں ان رائٹنگ دیں، ہم بغیر ان رائٹنگ جائیں گے اندر. انہوں نے ویسے الاؤ نہیں کرنا تھا. تو ان تمام حالات سے آپ اندازہ لگائے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایک مثال ہے ماضی کی جو خواجہ سب کوٹ کیا کرتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تھی اور وہاں پہ ایک صفحہ تھا، ہم وٹنس ہیں اس کے. تو پاکستان کی عوام اتنی یوز ٹو ہو چکی ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے، اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں کہ باہر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں 9 مئی کے بعد، پچھلے سال کے 9 مئی کے بعد پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے ایسا کبھی بھی 75 سال پہلے نہیں ہوا. اور اچھا آج میں نے نا یہ بات خان صاحب سے کی کہ خان صاحب یہ بات ہو رہی، تو خان صاحب نے بڑے مزے کا جواب دیا. خان صاحب نے کہا کہ ڈیل میں نے کرنی ہوتی نا تو میں 15 مہینے اندر نہ رہتا. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے کرتا ہے تو یہ ان کی وہ بے وقوف لوگ ہیں. ابھی جو کاز ہے وہ بہت بڑا ہے، میسز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے نہیں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی بقا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وزیر اعظم تو اس کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے. مشال صاحبہ تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین مشال صاحبہ ایک دو چیزیں جو میرے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، یہ انکشاف ہے کہ پہلے جو مشال صاحبہ نے آج ہمارے شو میں بتایا، ہمیں یہ پہلے نہیں سننے کو ملا کہ بانی پی ٹی آئی کے واش روم تک جو ہیں ان کی بھی سرویلنس ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور 7 کا نمبر مشال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ 7 کیمراز ہیں جو ود ان دیٹ ویسینٹی جو سیل ہے اور وہ سارے اس معاملے کے اندر اس سارے ایریا کو کور کر رہے ہیں. اٹس ویری آڈ، آئی ڈونٹ نو واٹ پیپل وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، یا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اور سیکنڈلی ایک اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بڑا شور مچا رہا، جس طرح MNA اس کے ریٹ لگے اور جو یہ خبریں آپ تک بھی آتی رہی ہوں گی. ایک خبر آج میرے نظر سے گزری اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. خبر یہ تھی کہ حافظ آباد سے MNA انیکا میڈیسن بھٹی صاحبہ، ان کے والد ان کے بھائی کے اوپر LCD اور کوئی AC ہے اس کی چوری کی کوئی FIR ہوئی ہے. چلیں یہ ماضی میں ظہور اللہ صاحب اللہ غریق رحمت کرے ان کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ ہوا تھا. خبر جس کو دیکھ کے مجھے پین فیل ہوئی ہے، پین اس لیے فیل ہوئی ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے، میرے کلاس فیلو تھے، میرے سینئر تھے کالج میں، میجر ندیم باز شہید صاحب. ان کی وہ اسی فیملی سے ہیں، اسی انیکا صاحبہ کے وہ کزن ہیں انہی کے. آج ان کی فصل کٹ رہی تھی تو حافظ آباد کی پولیس نے ان کی فصل کٹتی ہوئی روک دی ہے سزا اس فیملی کو دینے کے لیے. مجھے بڑا افسوس ہوا، دلی افسوس ہوا. میجر ندیم واز اے ونڈرفل مین، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے، اور وہ ایک شہید تھا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.